बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे माँ बाप के मरने के बाद मेरी नानी ने 12 साल की उम्र में मेरी शादी 60 साल के आदमी से करवा दी। कुछ साल बाद मेरे दो बच्चे हुए। फिर मैं अपने शौहर से खुश नहीं थी, इसलिए अपने बच्चे शौहर के पास छोड़कर खुद शौहर के भतीजे से शादी कर ली। कुछ साल बाद बाहर गई तो दो खूबसूरत बच्चे आए और कहने लगे, बीबी जी दो तो उनसे कुछ नहीं खाया, खाना खिला दीजिए। जब पैसे देने लगी तो इनके बाजू पर निशान देख के मेरे जिस्म से जान निकल गई। वो तो मेरे मैं दरबार पर बाहर खड़ी गरीबों में खाना तकसीम कर रही थी। पिछले 3 सालों से मैंने अपनी मन्नत मानी थी, जिसकी पूरी होने की खुशखबरी आज मुझे मिली थी, इसलिए मन्नत की देख बांटने दरबार पहुंची। अपने हाथों से एक एक शापर बांट रही थी कि जब अचानक मेरी एक 12 साला बच्ची और 10 साला बच्ची पर पड़ी। न जाने इन बच्चों में ऐसा क्या था कि मैं इनसे अपनी नजरें हटा नहीं पाई। मैं इन्हें सर से पैर तक देखा, फटे मैले कुचैले कपड़े पहने, बिखरी मिट्टी से उल्टे बाल, खुश्क होंठ और चेहरे पर बेबसी। नंगे पांव सड़ती धूप दरबार की सीढ़ियों पर खड़े थे। वो बार बार अपने पैरों को बदल बदल कर सीढ़ियों पर खड़े भीख मांग रहे थे। शायद गर्मी की शिद्दत से इनके पांव जमीन की तपश बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। न जाने क्यों इन्हें देख के मेरा दिल यकबारगी से तड़प उठा। मैं तेजी से बिरयानी की 2-3 शॉपर उठाए और इन बच्चों के पास पहुंच गई। लेकिन जैसे इन बच्चों ने शॉपर पकड़ने के लिए अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाए, इस बच्ची के हाथ पे काला निशान देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो तो मेरी ही। मैं घर आकर हद दर्जा परेशान हुई। मुझे एक पल चैन नहीं आ रहा था। बार बार उस बच्ची का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगता। मुझे लगता कि मैं 12 साल की उम्र में पहुंच गई हूँ। मेरी आंखों के सामने कभी उस बच्ची का चेहरा आता और कभी अपना आप, जब मैं इसकी उम्र की थी। कैसी तल्ख जिंदगी गुजार रही थी। मैं 12 साल की थी जब नानी ने मुझे एक सुर्ख रंग का खूबसूरत सा जोड़ा पहनने को दिया। कहने लगी, आज तुम दुल्हन बन रही हो, तुम्हारी शादी है। मैं तो सुनकर खुश होगी। कल ही तो मैंने अपनी गुड़िया की शादी की थी, इसे दुल्हन बनाया था और आज मैं दुल्हन बनने जा रही थी। मैंने फटाफट से कपड़े तब्दील कर लिए। मुझे नादान को क्या पता शादी क्या होती है, शादी की उम्र क्या होती है। मुझे तो बस ये पता था कि दुल्हन मेरी गुड़िया की तरह होती है। जैसे नए नए कपड़े पहनने पड़ते हैं, मेकअप करना पड़ता है और दावतों में जाते हैं। मुझे मेरी मम्मा ने हल्का सा मेकअप कर दिया। मैं मुसलसल हंसे जा रही थी। मुझे कमरे में बिठा दिया गया। आधे घंटे बाद एक मौलवी साहब मेरे बड़े मामू के साथ कमरे में आए और मुझसे चंद कागजात पर अंगूठे लगवाए। नानी ने मुझसे कहा कि मुंह से बोलो कि तुम्हें नज़ीर अहमद अपने निकाह में कबूल है। मुझे ये नाम बड़ा पुराना सा लगा, लेकिन मैंने वही सब दोहरा दिया जो मुझे मेरी नानी ने बोलने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद मुझे बाहर सेन में ले जाया गया, जहाँ बस चंद बुजुर्ग ही नजर आ रहे थे। कोई मेरी उम्र का लड़का ही नहीं था। मेरी गुड़िया का दूल्हा मेरी गुड़िया जैसा ही बहुत प्यारा सा था। फिर मेरा दूल्हा भी तो कोई होगा ना, प्यारा सा मेरी उम्र का। ये सोचकर मेरा अपने दूल्हे को देखने का इश्तिहाक बढ़ने लगा। फिर मेरे मामू ने मेरा हाथ एक बूढ़े शख्स के हाथ में दे दिया। मुझे लगा वो मेरे दूल्हे के दादा हैं। मुझे लगा शायद मेरा दूल्हा इनके घर पर है। मैं 12 साल की थी, मेरी सोच भी वैसी थी और अक्ल भी इतना ही काम करती थी। मुझे कहाँ पता था कि दुल्हा के बगैर शादी नहीं होती। मैं 10 साल की थी जब मेरे वालदेन के हादसाती मौत ने मुझे पल भर में साहिबान मेरे से छीन लिया। मुझे नानी अपने साथ अपने घर ले आई, लेकिन मम्मानी मुझे हर वक्त बुरा भला कहती रहती। ये मनहूस है, माँ बाप को खा गई, इसे अपने अपने घर से दूर रखना चाहिए। लेकिन मैं जिस उम्र में थी मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मनहूस ही किसे कहते हैं। मैं तो बस हर वक्त अपनी गुड़िया से खेलती। हालांकि जो काम मुझे मम्मानी कर कह देती मैं वो कर देती, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो मुझे बुरा भला कहती रहती। बहरहाल मैं रुखसत होकर अपने बड़े मियाँ के साथ इनके घर आ गई। मुझे देखकर बड़े मियाँ ने घर वाले हैरान हो गए। बड़े मियाँ से बहस मुबासा करने लगे। मुझे इनकी बातें ना समझ आ रही थी, ना मुझे इन बातों में दिलचस्पी थी। मेरी नज़र तो अपनी हम उम्र लड़के को ढूंढ रही थी जिसकी मैं दुल्हन थी। वहाँ छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा थे, 5 साल के, 2 साल के। बस एक ही लड़का 15 साल का था जो मुझे बड़े गौर से देख रहा था। वहाँ मौजूद जवान से मर्द इस बड़े मियाँ से कह रहे थे कि आपने शादी ही करनी थी तो किसी समझदार औरत से करते जो आपको संभाल सकती। इतनी सी बच्ची तो अपना बोझ नहीं उठा सकती, आपको क्या संभालेगी। पहले ही आपकी 15 साला यतीम भतीजे को हम पाल रहे हैं,
اس پر اب یہ بچی: ابا، آپ اپنی عمر دیکھیں، قبر میں پاؤں ہیں آپ کے، کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کے بعد اس بچی کا کیا بنے گا؟ بڑے میاں کا بیٹا ان پہ پرس رہا تھا اور مجھے بھی غصے سے گھور رہا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس شخص سے خوف آنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ لوگ کیوں اتنی بحث کر رہے تھے۔ اس بڑے میاں نے کہا: میری زندگی ہے، جو چاہے کروں، میرے پاس اتنی جائیداد ہے، تم لوگوں کو میری بیوی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بڑے میاں کی بات سن کر سب بھی ناگواری سے انہیں اور مجھے دیکھنے لگے۔ بڑے میاں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک کمرے میں لے گئے۔ گھر کافی بڑا تھا، کمرہ بھی بہت کشادہ تھا۔ کمرے میں جا کر مجھ سے کہنے لگے: تم ان لوگوں کی باتوں پہ پریشان مت ہونا۔ وہ مجھے بیڈ پر بٹھا کر کہنے لگے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر کہنے لگے: تمہیں کیا پسند ہے، مجھے بتاؤ، تمہیں وہ سب لا کر دوں گا۔ یہ سن کر میں چہک سی گئی۔ وہ بڑے میاں تو بہت اچھے تھے۔ میں نے کہا: مجھے نئی گڑیا لا دیں اور اس کے جہیز کا سامان بھی۔ میری فرمائش پر وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے: ٹھیک ہے، میں تمہیں سب کچھ لا دوں گا۔ اگلے روز انہوں نے مجھے ڈھیر سارے کھلونے لا کر دیے۔ میں تو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ میں اس بڑے میاں کے کمرے میں بیڈ پر ہی سوتی تھی، لیکن وہ چارپائی پر سوتے تھے۔ مجھے انہوں نے چھوا تک نہیں تھا۔ بس وہ میری خوراک کا بہت خیال رکھتے تھے، کیونکہ میں بہت دبلی پتلی سی تھی۔ 6 ماہ تک میری انیس سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ہم روز مل کر گڈا گڑیا کی شادی رچاتے۔ مجھے انیس اچھا لگتا تھا۔ دل میں اسے اپنے دلہے کے روپ میں دیکھتی تو ہنسنے مسکرانے لگتی۔ وہ میرے لیے کبھی پراندے لے کے آتا، کبھی کانوں میں پہننے والے ٹاپس۔ میں وہ خوشی خوشی بڑے میاں کو بھی دکھاتی۔ وہ مجھ سے کہتے: انیس تمہارا بھائی جیسا ہے، تم اسے بھائی ہی کہا کرو۔ میں بڑے میاں کے سامنے تو کچھ اختلاف نہ کرتی، لیکن میں انیس کو بھائی نہیں کہتی تھی۔ مجھے بڑے میاں بہت ہی شفیق سے انسان لگتے، کیونکہ وہ نہ مجھے کوئی کام کرنے کو کہتے اور نہ ہی میری کسی فرمائش کو ٹالتے تھے۔ وہ میرے لیے خوب پھل لے کے آتے، میں اور انیس مل کر کھاتے۔ میں 6 ماہ میں اچھی صحت مند ہو گئی تھی۔ میرا جسم بھی بھر سا گیا تھا۔ جب ایک رات مجھ پر قیامت سی بیت گئی، مجھے بڑے میاں نے ایک خوبصورت سا لباس لا کر دیا۔ کہنے لگی: یہ پہن لینا۔ میں وہ لباس دیکھ کر خوش ہو گئی۔ میں نے خوشی خوشی وہ لباس پہن لیا، پھر تیار بھی ہو گئی۔ میں 12.5 سال کی تھی، لیکن اچھی خوراک کی وجہ سے 6 ماہ میں ہی 15 کی لگنے لگی۔ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹنے لگی تو بڑے میاں میرے پاس آ کر بیٹھ کے کہنے لگے: اب تو تم اور بھی پیاری ہو گئی ہو، صحت بھی ٹھیک ہو گئی ہے تمہاری۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پہلی بار مجھے بڑے میاں سے الجھن سی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھیننا چاہا، لیکن اتنی بھی طاقت نہ تھی۔ میں نے کہا: بڑے میاں، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ میری بات پر جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ کہنے لگے: تم میری بیوی ہو، میری دلہن، میں تمہارا دولہا ہوں۔ میں یہ سن کر رونے لگی۔ میں تو بہت چھوٹی ہوں، میرا دولہا اتنا بوڑھا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نرم مزاج، شفقت لٹانے والا بڑے میاں کا اصل چہرہ تو آج میں نے دیکھا۔ کتنا گھنونا چہرہ تھا۔ وہ شخص ایک بوڑھا ہوس کا مارا شخص تھا، جس نے نہ میری عمر کا لحاظ کیا اور نہ مجھ پر رحم کھایا۔ مجھے اس بڈھے سے شدید نفرت سی ہونے لگی تھی۔ مجھے اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ خباثت سے بھرپور لگتا۔ میں پورا دن کمرے میں بیٹھی روتی رہی۔ میری بھلا کسی کو کیا پرواہ تھی؟ اس بڈھے کی بہو بیٹے تو پہلے مجھ سے لا تلک رہتے۔ بس ایک انیس تھا جو میرا خیال رکھتا۔ وہ مجھ سے 3 برس بڑا تھا، لیکن بچوں کی طرح گڑیا گڈے سے کھیلتا۔ جب انیس مجھ سے یہ کہنے آیا کہ چلو ماریا، گڈا گڈی کی شادی کرتے ہیں، تو میں اسے دیکھ کر رونے لگی۔ وہ میرے پاس بیٹھ کے کہنے لگا: تم کیوں رو رہی ہو؟ میں اس قابل بھی نہ تھی کہ اسے اپنے رونے کی وجہ بتا سکتی۔ معاشرے کا جیسا تلخ روپ میں اپنی اس چھوٹی سی عمر میں دیکھا تھا، مجھ سے سہا نہیں جا رہا تھا۔ انیس کچھ اور ہی سمجھ بیٹھا تھا۔ کہنے لگا: تمہیں اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی ہے؟ مت رویا کرو، میرے بھی تو ماں باپ نہیں۔ اس کی بات پر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے جانے کس جذبات کے تحت اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ جیسے جیسے سن رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا، آنکھیں غصے کے مارے لال ہونے لگی۔ پھر وہ میرے کمرے سے باہر چلا گیا۔ چند دن اس نے مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دی اور اپنے کھیتوں میں خود جانے لگا۔ پہلے اس کے کھیتوں میں میرے بڈھے شوہر کے بیٹے جاتے تھے، انیس کی زمین پر ہونے والا نفع اپنی جیب میں ڈالتے تھے، لیکن اب انیس خود جانے لگا تھا، کام کرنے لگا تھا۔ ایک دن مجھ سے کہتا: ماریا، ابھی میں بہت چھوٹا ہوں، تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب بھی میرے پاس پیسے آئے تو میں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا۔ میرا تایا اچھا انسان نہیں، اس نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ میں انیس سے محبت ہو گئی تھی، وہ بھی مجھے چاہنے لگا تھا۔ میرا بڈھا شوہر مجھے ایک آنکھ نہ بھاتا۔
مجھ پر ایک ستم یہ ہوا کہ میں چاندی ماں میں امید سے ہوگی۔ اس خبر نے تو مجھ پر سختہ طاری کر دیا۔ مجھے بچہ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے عمر اسی بڈھے کے ساتھ گزارنی پڑتی۔ انیس بھلا کیوں اس بڈھے کے بچوں کی ذمہ داری لے سکتا تھا؟ میں تو یہ سن کر ہی خوب روئی تھی۔ میری عمر 14 سال تھی جب میں نے اس بچی کو جنم دیا۔ اس بڈھے کے بیٹوں اور بہوؤں نے مجھ پر بہت لعنت ملامت کی کہ تم نے اولاد پیدا ہی اس لیے کی ہے کہ تم جائیداد میں وارث پیدا کر سکو۔ مجھے اس وقت نہ تو کسی جائیداد سے غرض تھی نہ اس بچی سے، لیکن میرا بوڑھا شوہر بہت خوش تھا۔ مجھے اس کی سنگت جتنی بری لگتی وہ اتنا ہی مجھ سے پیار جتلاتا۔ میرا جی چاہتا اس کا گلا گھونٹ دوں، اس کا منہ نوچ لوں۔ کیا اسے اپنی پوتی جتنی بیٹی سے زبردستی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تھی؟ میں بچی کو مجبوراً سنبھالتی تھی۔ میں خود کون سی بڑی تھی؟ اس کم عمر میں ایک بچی اور ایک بوڑھے شوہر کی ذمہ داری اب مکمل طور پر میرے ناتواں قدوں پہ آ گئی تھی۔ مجھ سے نہ گھر کے کام ہوتے نہ بچی سنبھل دی جاتی۔ ایک بار موقع پا کر میں نے انیس سے کہا کہ وہ جلدی سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے تاکہ میں اس بوڑھے سے آزادی حاصل کر سکوں۔ وہ کہنے لگا، ماریا، مجھے تم سے تو بہت محبت ہے، لیکن میں اپنے تایا سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ میں کبھی بھی اس کی اولاد کو نہیں پالوں گا۔ میں نے کہا، مجھے نہ اس بڈھے میں کوئی دلچسپی ہے نہ اس کی بچی میں۔ میں تو کہتی ہوں اللہ کرے اس کی بیٹی بھی کسی بڈھے سے بیائی جائے۔ میرے ہی الفاظ میرے ہی کانوں میں ایسے گونجنے میں تڑپ کے رہ گئی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میرا تنصف بری طرح چل رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے پھر وہی دربار میں ملنے والے بچے گھومنے لگے۔ اس بچی کے بازو پر کالا نشان میری جان نکالنے لگا تھا۔ وہ اس وقت تو گھبرا کر واپس آ گئی تھی، لیکن میرے ہی لفظوں نے میرا دل دہلانا شروع کر دیا۔ اگلے روز ہی پھر اسی دربار پر گئی۔ وہ بچے آج بھی وہیں کھڑے تھے۔ میں ان کے پاس گئی، اس بچی سے اس کا نام پوچھا، کہنے لگی، بانو۔ یہ نام سن کر میرا سارا شک دور ہو گیا۔ وہ میری ہی بیٹی تھی، میری بانو۔ مجھے نہ اس کے گندے چہرے سے گھن آئی اور نہ اس کے میلے کچالے لباس سے۔ میں اسے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ میری بچی اس حال میں مجھ سے ملے گی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کیسے میں نے اس وقت خود غرضی کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں نے انیس سے کہا کہ وہ شہر جائے، وہاں جا کے کچھ ایسا سیکھے جس سے پیسے کما سکے۔ مجھے اب اس بڈھے کی سنگت سے گھن سی آنے لگی تھی۔ اب تو وہ کچھ بیمار رہنے لگا، ہر وقت کھانستا رہتا۔ انیس میرے کہنے پہ شہر چلا گیا، لیکن وہ تو ایسا گیا، 1 سال گزر گیا، نہ لوٹا نہ ہی اس کی کوئی خبر آئی۔ میں پھر سے امید سے ہو گئی تو مجھے اپنی قسمت پر جی بھر کے رونا آیا کہ شاید میری قسمت اسی بڈھے کے سنبھال کر ہی گل سڑ جائے گی۔ جب میری بیٹی 2 برس کی ہوئی تو اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا، لیکن مجھے کہاں بچوں کی خوشی اور پرواہ تھی۔ میں دعائیں کرتی تھی کہ شخص مر جائے اور مجھے بھی خلاصی نصیب ہو۔ اب وہ بڈھا اپنی بیماری کی وجہ سے چڑھنے لگا۔ جب میں اس کی بات نہ مانتی تو مجھے مارنے پیٹنے لگتا، کہنے لگا، میں مروں گا نہیں، تو اگر یہ سمجھتی ہے مجھے تیرا پیچھا چھٹ سے ختم ہو جائے گا، تیری غلط فہمی ہے۔ میں اس کی باتوں پر رونے لگتی، لیکن میری قسمت مجھ پر بلا آخر مہربان ہی ہوگی۔ جب میرا بیٹا 3 سال کا تھا اور بیٹی 5 سال کی تو اچانک سے انیس واپس آ گیا۔ وہ گاڑیوں کے شو روم کا کام سیکھ چکا تھا، وہ اچھے پیسے کمانے لگا تھا۔ اس نے میرے شوہر سے اپنی زمینوں کے کاغذات واپس لیے اور انہیں بیچ دیا، اور اسے اب شہر میں ہی رہنا تھا اور وہیں گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کام کرنا تھا۔ انیس نے مجھے کہا کہ میں خلا کا مطالبہ کروں، کیونکہ یوں تو اس بڈھے میں مجھے آسانی سے طلاق نہیں دے گا۔ اب انیس نے ایک مضبوط مرد تھا، اس لیے میرے شوہر کے انکار پر انیس نے اسے ڈرایا دھمکایا اور مجھے طلاق دلوا دی۔ میں تو اتنی خوش تھی کہ شاید اس سے زیادہ پہلے کبھی ہی نہ خوش ہو گئی تھی۔ انیس نے کہا کہ ماریا، میرے ساتھ صرف تم جاؤ گی، ان بچوں کو کبھی اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ میں تو فوراً ہی حامی بھر لی۔ مجھے بھلا کیا غرض ہو سکتی تھی؟ مجھے ایک مضبوط سہارا مل رہا تھا۔ انیس سے شادی ہوتے مجھے بچے بھی ہو ہی جاتے، میری زندگی مکمل تھی۔ لیکن جب میں اپنا سامان پیک کری تھی انیس کے ساتھ جانے کے لیے تو میرے چھوٹے بیٹے نے میری چادر پکڑ لی اور رونے لگا، اماں اماں کرنے لگا۔ میری بیٹی بھی میری ٹانگوں سے لپٹ کر رونے لگی۔ پل بھر کے لیے میری ممتا جاگی۔ میں نے ایک آس بھری نظر انیس کی طرف دیکھا، لیکن وہ رخ بدل گیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ بچوں کو ساتھ نہیں لے کے جائے گا۔ میں بھی اپنی خوشی کی خاطر خود غرض ہو گئی تھی اور اپنے بچوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر انیس کے ہمراہ چلی گئی۔ عدت کے ختم ہوتے ہی میں نے انیس سے نکاح کر لیا۔ انیس ایک بہت اچھا انسان تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کے کام میں بھی دن دگنی رات چگنی ترقی ہونے لگی تھی۔ میری شادی کو 4 سال بیت گئے، لیکن مجھے اولاد نہ ہو سکی۔ میں نے ڈاکٹر سے بہت علاج کروایا، لیکن میں امید سے نہ ہو سکی۔ 3 سال پہلے کسی نے یہ بتایا کہ اس دربار پر منت
مانو تو خالی نہیں لوٹو گی۔ میرا اس پہ یقین بہت تھا، اس لیے میں نے منت مانی اور 3 سال بعد میں امید سے ہوئی تھی۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی تھی۔ انیس بھی بہت خوش تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ہی بچے خیرات اور صدقے لے کر اپنا پیٹ بھر رہے ہوں گے۔ میں نے تو دوبارہ پلٹ کر دیکھا ہی تک نہیں تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ مجھے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ان کا باپ زندہ ہے یا مر گیا۔ آج میں کبھی بانو کو گلے لگا کر رونے لگی تو کبھی یوسف کو۔ میں انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی، انہیں نہلایا دلایا، صاف کپڑے پہنائے، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، ان گرم تپتی سیٹوں پر جلے پاؤں پر لگائی۔ لیکن میری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ رات جب انیس گھر آیا تو میرے بچوں کو دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بال پڑ گئے۔ میں نے انیس کو ساری بات بتا دی، لیکن وہ اب بھی اپنی ہی بات پر قائم تھا۔ کہنے لگا، اتنے عرصے کے بعد مجھے اتنی بڑی خوشی عطا کی اللہ نے، اور تمہیں اپنے بچوں کی فکر ستانے لگی۔ شاید تم بھول گئی ہو کہ یہ کس کی اولاد ہے، اس شخص کی جس نے تمہاری کم عمری کا بھی لحاظ نہیں رکھا تھا۔ جانتی ہو تم اب تک تمہیں اولاد سے کیوں محروم تھی؟ اسی لیے کہ کم عمری میں تم نے بچے پیدا کیے، اس لیے تم میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی تھیں، کیونکہ تم نے کم عمری میں بچوں کو پیدائش کے لیے تمہاری عمر کم تھی۔ میں نے آج تک یہ سچ تم سے چھپا رکھا کہ تمہیں دکھ نہ پہنچا سکوں، اس حوالے سے کبھی تانا نہ دیا، تمہارے ساتھ رویہ خراب کیا۔ وجہ یہی تھی کہ ماریا، میں تم سے بہت محبت کی تھی، تم نے میری خاطر اپنے بچوں کو چھوڑا تھا، میرے لیے تم نے اپنی اولاد کی قربانی دی تھی، اس لیے میں نے تمہاری عزت اور قدر میں کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، نہ تمہیں بے اولادی کا تانا دیا، نہ اس بات کا احساس ہونے دیا کہ تم میں کیا مسائل پیدا ہو چکے ہیں، نہ ہی میں تمہارے علاج میں کوئی کسر چھوڑی، اور نہ کسی بزرگ کی دوا لینے میں۔ اور آج اگر 7 سال بعد اللہ نے مجھے اولاد کی خوشخبری سنائی ہے، اب تمہاری ممتا جاگ اٹھی ہے، میرا جواب آج بھی وہی ہے ماریا، یا میں یا تمہارے بچے، جسے چاہے چن لو۔ یہ کہہ کر انیس دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں بے بسی سے اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی، وہ بھی گمسم مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں رونے لگی تھی۔ کیسے انیس کو سمجھاتی؟ شاید مرد بھی دوسروں کی اولاد کو باپ کا پیار نہیں دے سکتا، اس میں اتنا ظرف نہیں ہوتا، جبکہ عورت سوتیلی اولاد کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا، پھر ان سے پوچھا کہ ان کا باپ کہاں ہے۔ وہ کہنے لگے، وہ تو کب کا مر چکا، ہم اس کے بیٹے ہمیں مارتے تھے تو ہم بھاگ کر بس میں بیٹھ گئے اور یہاں پہنچ گئے۔ پھر کہنے لگے، یہاں انہیں فقیروں نے اپنے گھر میں پناہ دی اور مانگنے کے لیے یہاں دربار میں بھیجنے لگے۔ میں نے ان سے کہا، میں بہت مجبور ہوں، تم لوگوں کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، لیکن میں تم لوگوں سے ملنے آیا کروں گی۔ وہ کچھ نہیں بولے، چپ ہو گئے۔ صبح جب میں ان کے کمرے میں آئی تو وہ جانے کے لیے تیار تھے۔ کہنے لگے، ہمیں وہیں چھوڑ دو جہاں سے لائی ہو، اور پھر پلٹ کے مت دیکھنا، جیسے اتنے سالوں سے نہیں دیکھا، سمجھ لینا کہ ہم مر چکے ہیں، ہم سے ملنے بھی آنے کی ضرورت نہیں۔ میں پتریلی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، یہ سوچ رہی تھی، اگر میں بے قصور تھی تو قصور تو ان کا بھی نہیں ہے۔ مجھے یتیم سمجھ کر ایک بڈھے کے حوالے کر دیا، اور میرے بچے ماں کے ہوتے ہوئے بھی یتیم والی فقیروں جیسی زندگی جینے پہ مجبور ہیں، اور میں چاہ کر بھی بے بس تھی، اور آج بھی اتنی ہی بے بس ہوں۔ میں نے روتے ہوئے انہیں سینے سے لگایا اور انہیں اسی دربار کی پچھلی طرف جہاں فقیروں کی بستی آباد تھی وہاں لے گئی۔ میرے بچوں کو دیکھ کر ایک بوڑھا شخص بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا میری طرف آیا اور بانو کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ کہنے لگا، بدبخت کہاں مر گئی تھی؟ میں نے کہا تھا کہ رات کو تیرا مجھ سے نکاح ہے، کیا تجھے سمجھ نہیں آئی تھی؟ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جو فیصلہ میں اب تک نہیں کر پائی تھی، ایک ہی پل میں کر بیٹھی۔ اس بڈھے سے مجھے اپنے سابقہ شوہر کا چہرہ نظر آنے لگا۔ میں اسے بانو کا ہاتھ چھینا اور اسے دھکا دے دیا۔ میں نے کہا، یہ میری بیٹی ہے، خبردار جو میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا، میں اسے ماریا بننے نہیں دوں گی۔ میں اپنے بچوں کو لے کر دربار پر چلے گی۔ اذان ہوتے ہی میں نے نماز پڑھی اور رو رو کے اللہ سے دعا کی کہ وہ میری بد دعا کو واپس لے لے، میری بچی وہ ظلم نہ ہو جو میں نے سہے ہیں، اللہ میری آزمائش کو دور کر دے۔ رات تک میں اسی دربار میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی رہی۔ جب انیس مجھے ڈھونڈتا ہوا مجھ تک پہنچا، جس قدر وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، شاید صبح سے وہ مجھے ڈھونڈ رہا تھا، میرے پاس پہنچ کر مجھے واپس جانے کے لیے کہنے لگا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں رونے لگی کہ مجھے اپنی پھول سی بچی کو اس ظالم سماج کے حوالے نہیں کرنا، اس سے بھی شادی ایک بوڑھا شخص کرنا چاہتا ہے، میں اسے ماریا بننے نہیں دے سکتی۔
تم مجھے چھوڑ دینا چاہتے ہو تو چھوڑ دو، لیکن میں اپنی بچی کو برباد نہیں کر سکتی۔ میں نے بانو اپنے ساتھ لگا لیا۔ انیس خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا، پھر گہری سانس بھر کے بولا، تم اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھ سکتی ہو، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میرے ساتھ واپس چلو، تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ ایک دن تم مجھے نظر نہیں آئی، صبح سے تمہارا دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں۔ انیس کی بات سن کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ سے نے میری دعا جلدی ہی سن لی تھی۔